अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि किसी भी इख्तिसासी स्पेशलाइज सब्जेक्ट शोबे से हम मेहमान बुलाते हैं और जो है उस शोबे की से जो सवालात होते हैं, जो आप पूछना चाहते हैं, जो आपके जहनों में होते हैं, हम उनसे वो सवालात उनके सामने रखते हैं और जो कुछ हमें जवाबात मिलते हैं वो अपने माविनत से हम आपको डिलीवर कर देते हैं, ताकि जो है वो आप जो लेकिन हमें आज तक जो भी खुशकिस्मती हमारी रही है कि जो हमारे माहिरीन हैं आउट स्पोकन मिले हैं, और आज भी ऐसा ही है कि हमारे साथ प्रोफेसर, डॉक्टर, शाहिदा वज़ारत साहिबा हैं। अगर हमारी ये टीवी की रस्म होती कि हम खड़े होकर आपको सलूट करते, सलाम करते, तो ज़रूर करते। आप इसको यही समझें कि हमारी तरफ से आपको सलाम, क्योंकि जो आपने मुल्क के लिए खिदमात अंजाम दिए। अमेरिका से आपने इसी इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया और उसके बाद आपने इंग्लैंड से, उसकी तफसील भी मैं आपसे पूछूंगा कहाँ कहाँ से आपने तालीम हासिल की, और इंग्लैंड से भी आपने PhD की डिग्री इसी सब्जेक्ट में यानी इकोनॉमिक्स में ली। और उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट है जिसका ताल्लुक़ जो है कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट से है, उसके से भी वाबस्ता रही, उसके डीन है आप। उस सब्जेक्ट में जो इकोनॉमी का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का, उसमें उसके एतबार से आप डीन है। और बहुत सारे आपके हवाले हैं, एडिटर भी रहे हैं। पाकिस्तान जो जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स के आप एडिटर रही हैं, एक और मैगज़ीन की भी एडिटर रही है, पाकिस्तान जर्नल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स की आप एडिटर रही हैं। और बिज़नेस रिव्यू की बात है, पाकिस्तान बिज़नेस रिव्यू के आप एडिटर रही हैं। और एक किताब आपकी बड़ी मार्कतुल आ रहा है, बड़ी डिस्कस हो रही है, और लोग तो जो उस पर तबसरा करने वाले होते हैं वो दीवाना हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इसमें इतने कलर है, इतने रंग है, इतने इशूज़ हैं, इतने सब्जेक्ट है इसके अंदर, ये एक किताब नहीं है। बज़ाहिर तो ये एक जिल्द में एक किताब है, लेकिन इस पर 10 किताबें 10 सब्जेक्ट पर जो है छुपी हुई है। इसको आप पढ़ेंगे तो कई रुख से आपका इल्म बढ़ेगा। और हमारी पिक्चर जो पाकिस्तान की पिक्चर है, जो दुनिया हमें तो उल्टी पिक्चर दिखाती है, लेकिन हम भी तो सीधा करके उसको दिखाना चाहते हैं। वो आप शख्सियत हैं, या आप वो जो जब प्रोपेगेंडे की नज़र जो हमारा हक़ाइक़ हो गए हैं, आप उसको सीधा करके सच्चाई के साथ बात करते हैं और बोल्ड हैं। और इसीलिए जो है हम आप इतनी अक़ीदत का इजहार करते हैं पाकिस्तानी आपसे। बहुत शुक्रिया। ये एक आपकी किताब है, हम चाहते हैं कि इसी दायरे में बहुत सारी बातें निकल आएंगी। उसमें तो आपके मज़ामीन है अल्टरनेटिव टू द IMF। अच्छा, ये जो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन आपने उसमें दिए हैं वो बड़े अहम हैं। यहाँ तो लोग जो है सोल्यूशन की तरफ ही नहीं आते। एक तो सिर्फ तकरीर करके चले जाते हैं, मसाइल बता के चले जाते हैं, परेशानी फैला के चले जाते हैं, एक डिप्रेशन में मुब्तला कर जाते, लेकिन कोई उसका इलाज मुआवजा भी तो होना चाहिए। एक डॉक्टर है, डॉक्टर का तो काम ये है कि अगर आप मर्ज़ की तशख़ीस कर रहे हैं तो उसका इलाज भी होना चाहिए। वो आप प्रोफेसर भी हैं, प्रोफेसी भी करती हैं, आप जो है डॉक्ट्राइन भी देती हैं कौम को। और इस एतबार से हम कहेंगे ये किताब जो है आपने 468 सफ़ात की किताब आपकी है, और जो जहाँ नाक़िदीन है वो भी तनकीद तो भूल जाते हैं, वो बिल्कुल तारीफ़ के पटरी पे उतर आते हैं और बिल्कुल फ़्लो में एक ही बात कहते हैं कि ऐसी किताब हमने देखी नहीं। बहुत शुक्रिया। तो ये जो सब कुछ है, तो आप हमें ये बता दीजिए कि IMF को आपने बिल्कुल इतना फोकस्ड किया है, न्यूट किया है एक लिहाज से आपने, उसकी साजिशों को, रेशदवानियों को, हमारी तबाही में उसके किरदार को, ये सारे हवाले आपकी किताब में हैं। आपने ये किताब जो है कंपोज की है, जो राइट किया है आपने, इसको ऑथर के तौर पर भी आप, कंपोज़र के तौर पर भी आप, मज़ामीन आपने बिखरे मज़ामीन भी अपने जमा किए हैं। तो आपका ये मौजू आपने क्यों चुना है, उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपकी रहनुमाई कौम को मतलूब है और उसका जवाब भी मतलूब है, वो आप दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ज़रा नवाजी। असल में मैंने ये जो किताब है ये एक मजमुआ है। मैंने बहुत दिनों से
میں IMF کے اور پاکستان کے پالیسیز پہ غور و خوض کر رہی تھی، اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ دیکھیے پاکستان جو ایک بہت خوشحال ملک تھا اور اس کا کیا حال بنا دیا گیا ہے، اور صرف یہی وجہ ہے، اصل وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے IMF سے قرضے لے کے، اور ان کی جو شرائط تھی، ان کی شرائط اتنی زیادہ ایسی تھی کہ انہوں نے اس ملک کا معیشت کو ستیہ ناش کر دیا. تو اس لیے مجھے بہت دکھ ہوتا تھا. تو اس لیے میں نے ایک تو یہ بتایا ہے کہ IMF کی جو پالیسیز ہیں ان کا جائزہ لیا ہے، اور وہ بتایا ہے کہ IMF کی جو پالیسیز ہیں ان سے ہمیں کیا نقصانات ہو رہے ہیں، اور ہمارے یہاں انہوں نے اس معیشت کو، آپ دیکھیے کہ جب سے یہ 90 کی دہائی سے ہم نے زیادہ تر IMF سے قرضے لینا شروع کیے. 90 کی دہائی سے زیادہ قرضے جب سے لیے. اس سے پہلے ہم کبھی کبھار IMF سے لیتے تھے، مگر اس سے پہلے ہماری حالت بھی بری نہیں تھی اتنی. جی بہت اچھے حالات تھے. 90 کی دہائی سے زیادہ قرضے جب جمہوری حکومتیں آئیں ایک کے بعد ایک، تو انہوں نے بڑے پیمانے پہ قرضے لینا شروع کر دیے IMF سے. اور اس سے پہلے ہم ایک خوشحال ملک تھے. جمہوری حکومتیں کیا، کسی نے بھی تو آمرانہ حکومتیں بھی آئے، آمر بھی آئے، انہوں نے بھی یہی کیا. جی اصل میں پاکستان میں نے یہی کہا ہے اپنی ایک اور کتاب میں کہ پاکستان میں جمہوریت اور آمریت دونوں ایک طرح سے آپ دیکھیں تو فیل ہو چکے ہیں، کیونکہ دونوں بالکل ان کے باہر کے جو نمائندے آمر تو ہونی نہیں چاہیے تھی. اس کا فیلئر کا سوال کیوں پیدا ہوتا؟ نہیں، اس لیے کہ آمریت میں بھی اور جمہوریت میں دونوں میں جو لوگ حکمرانی کرتے ہیں وہ باہر سے لائے جاتے ہیں. ان کا جو اچھا جی وہ باہر سے لائے جاتے ہیں، اور ان کو باہر سے ڈکٹیشن ملتا ہے، چاہے وہ آمر ہو چاہے وہ جمہوریت وہ ہو. یہ آمرانہ حکومتیں بھی تو باہری کی سپورٹ سے آتی ہیں. باہری وہ بھی اور جمہوری بھی دونوں باہر کی سپورٹ سے آتی ہیں. تو اس لیے جب تک کہ ہم ایسی حکومت نہیں لے کے آئیں گے اس ملک میں جو پاکستان کے مفادات کے مطابق کام کرے گی، یہی کی پالیسیز بنیں گی اور ان پہ نافذ العمل کی جائیں گی، تو اس ملک کے حالات صحیح ہوں گے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ آمر اور جمہوری حکومت میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ وہ دونوں باہر کی پالیسیوں پہ ان کو ڈکٹیشن دیا جاتا ہے. وہ جو آمر ہوتا ہے وہ جمہوریت کا لبادہ پہن لیتا ہے، اور یہ جمہوریت ہوتی ہے وہ اندر سے آمر ہوتی ہے. دیکھیے آمر جو ہوتا ہے وہ جب اپنے قبضہ کرتا ہے اقتدار پہ، تو وہ باہر کی حکومتوں سے اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنی حکومت کو تسلیم کرانے کے لیے وہ بہت زیادہ باہر کی حکومتوں کے حالت میں ایک اعلی کار بن جاتا ہے، جیسا ماضی میں ہو چکا ہے. جی جی جی. اور جو جمہوری حکومتیں آتی ہیں وہ جا کے اس کے خلاف لڑتی ہیں، وہ کہتی ہیں نہیں جمہوریت ہونی چاہیے، پھر وہ جا کے باہر سے مدد لیتی ہیں، باہر ملکوں سے. اور جب وہ باہر ملکوں سے مدد لیتی ہیں تو بھی وہ بہت کچھ سب کچھ مان لیتی ہے کہ ہم یہ کریں گے. آپ دیکھیے کہ پاکستان کا جو نظام ہے، میں نے اپنی کتاب میں اس پہ بھی مضمون لکھے، اور پاکستان کا جو نظام ہے وہ ایسا ہے کہ یہ جو ہماری حکومتیں ہیں ان کو برطانیہ اور امریکہ سے ان کو برسر اقتدار لایا جاتا ہے. اور اس لیے دو اسٹیشن ہیں بڑے. جی. اور جب وہ حکومت میں آنے کے لیے ان سے سب وہ باتیں منوا لی جاتی ہیں جو باہر کے ملکوں، بڑی طاقتوں کے مفادات کے عین مطابق ہیں اور پاکستان کے مفادات کے خلاف ہیں. تو ان کو جب ہی اقتدار میں لایا جاتا ہے جب وہ سب باتیں مان لیتی ہیں. اس لیے ہمارے ہاں جمہوریت بھی فیل ہو چکی ہے اور آمر بھی، کیونکہ وہ دونوں انہی کے مفادات پہ چلتے ہیں. بڑی دلچسپ بات ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں بھی آپ نے تعلیم حاصل کی، اور انگلینڈ میں بھی، یونائٹڈ کنگڈم میں بھی آپ نے، اور بڑی قریب سے آپ نے دیکھا ہے. آپ وہ کہاں کیسے یہ سازشیں پنپتی ہے، ان کے اندر کی کچھ سیاست تو الگ ہوتی ہے، اپنے لیے خود کچھ اور وہ رکھتے ہیں اور ہمارے لیے کچھ اور رکھتے ہیں. بالکل. اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ وہاں پڑھنا جو ہے نا، انہوں نے اپنے ادارے بہت اچھے بنائے ہیں، اور انہوں نے جیسے آپ دیکھیں کہ ان کے جو یونیورسٹیز ہیں کوئی 700 سال پرانی ہے، کوئی 800 سال پرانی ہے، کوئی 900 سال، کوئی 1000 سال پرانی ہے. تو انہوں نے ایک کام بہت اچھا کیا ہے کہ انہوں نے ادارے اچھے بنائے، تو اس سے مستفید ہونا ہم لوگ بھی ہو لیتے ہیں. ہمیں بھی تو کبھی موقع دیتے کہ ہم بھی کہیں کھڑے ہو سکتے ہیں. جی، مگر وہ ہم لوگوں کو اس قابل نہیں چھوڑتے
کیونکہ وہ ہمارے جو ادارے ہیں ان پہ بھی، جیسے ہماری حکومتیں ہیں ان کے جو ادارے ہیں اس میں بھی وہیں سے اپوائنٹمنٹس ہو جاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ کس کو پوزیشن پہ، بڑی جو پوزیشنز ہیں تو وہ وہیں سے بتا دیا جاتا ہے. تو اس لیے وہ اپنے لیے تو انہوں نے بہت اچھا کیا ہے. ہم بھی تو اپنا برین ڈرین کر رہے ہوتے ہیں. جی، مگر ترقی پذیر ممالک کے لیے، خاص طور پہ پاکستان جیسا ملک جو ہے، جہاں لوگ جو ہیں، ہماری جو حکمراں طبقہ ہے، وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اتنا کوشاں ہوتا ہے کہ اس کو ملک کا کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ ہمارے مفادات کو قربان کر کے اور حکومت میں آتے ہیں، اور وہ جیسا کہ ان سے کہا، آپ ویل پاپولیٹڈ کنٹری اور اس کے حکمران سے کھیل جاتے ہیں. جی کیا ہم بے حس ہو گئے؟ ہم کیوں نہیں ریئیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو عوام ہے، ایک تو وہ جاہل ہیں، ان کو یہی پتہ، ادراک ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. صحیح بات. اور دوسری یہ ہے کہ لوگ اپنی زندگی اتنی، ان کی اب تو بہت ہی کٹھن زندگی ہے، روٹی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، کھانا پینا اتنا مہنگا ہے کہ وہ خود اپنے، یہ کیا سازش کا ایک حصہ ہے کہ روٹی مہنگی کر دی جائے اور وہ اس کو ویپن کے طور پر استعمال کیا جائے، آلہ کار کے طور پر، اور ہم سے مفادات حاصل کیا جائے؟ جی، خاص طور پہ دیکھیے میں نے اس پہ بھی ایک مضامین ہے، کھانے پینے کی اشیاء کے بارے میں بھی. اچھا. میری کتاب میں میں نے کئی ایک مضامین ہیں. اور وہ وجہ یہ ہے دیکھیے کہ باہر کی جو ویسٹرن کمپنیاں ہیں، انہوں نے وہ سیڈ کی کمپنیز ہیں، انہوں نے بیج دریافت کیے ہیں جو جینیٹیکلی ماڈیفائیڈ ہیں. صحیح. جینیٹیکلی ماڈیفائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس بیج کا ڈی این اے کو تبدیل کر دیا گیا ہے. اچھا. اور چونکہ اس کا ڈی این جو اے ہمیں یہاں ہم کو بھیجتے ہیں وہ، جی میں بتاتی ہوں. اچھا. وہ جو اس کا ڈی این اے تبدیل ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ اس بیج کی جو اس میں سے جب اس کو آپ وہ کرتے ہیں، اس میں پیداوار نکلتی ہے تو اس میں اتنا زیادہ غذائیت نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے آپ سیب کھائیں گے مگر اس میں فولاد نہیں ہوگا، بالکل برائے نام ہوگا. اور اسی طرح انگور ہیں، اس میں وہ منرلز اور وائٹامنز نہیں ہوں گے. اسی طرح سبزیاں ہیں. تو اور ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ اس میں غذائیت کم ہے. ہیومن رائٹس اور کیا پتہ نہیں کون سے نعرے انہوں نے سجا رکھے ہیں. جی. اور اتنا ظلم. جی. یہ تو قتل انسانیت ہے. اس کے علاوہ اس کی شیلف لائف کو بڑھانے کے لیے اس میں وہ وائرس ڈال دیتے ہیں. وائرس بھی ڈال؟ جی. تو اس کی وجہ کہ شیلف لائف بڑھ جائے، تو اس کی وجہ سے شیلف لائف ضرور بڑھ جاتی ہے، مگر اس میں وہ صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے. پھر اس میں ہاریزونٹل جین ٹرانسفر ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کسی سبزی میں وہ مچھلی کے جین ڈال دیں گے اور کراس کر دیں گے. جی بالکل، کراس وائرس کر دیں گے. جی، ہاریزونٹل جین ٹرانسفر اس کو کہتے ہیں. اچھا. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی چیز نہیں کھانا چاہتے ہیں، جیسے آپ پورک نہیں کھانا چاہتے ہیں، مگر اس میں کسی چیز میں اگر پورک کی جین پڑی ہوئی ہے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ وہ پورک بھی کھا لیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمارے یہ جو غذائیت ہے یہ بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے. اور پاکستان کی جو حکومتیں ہیں، مارچ 2015 میں نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے نیشنل اسمبلی میں اس کو پاس کروایا اور ساری جماعتوں نے مل کے اس کو پاس کیا، کسی نے چوں چرا نہیں کی، اور بالکل یہ یونینیمسلی پاس ہوا 1 منٹ میں، اتفاق رائے سے. اور یہ مارچ 2015 میں ہوا اور جون 2015 میں سینٹ میں پاس ہوا، اور ہمارے دونوں ایوانوں نے پاس کر دیا بغیر چون و چرا کے، بغیر ایک سوال بھی پوچھے ہوئے. جی. تو ایجنٹس تو اتنے پہ بیٹھے ہوئے نا ہمارے اداروں میں. بالکل. یہ جو ہے ان کو پاکستان کے کسی نے بھی سوال نہیں اٹھایا کہ اس کے صحت عامہ پہ کیا اثرات ہوں گے، اور اس کے لوگوں کی صحت پہ، اور اس سے ہمارے انوائرمنٹ پہ، اس کے انوائرمنٹ پہ بھی بہت مضر اثرات ہیں. کیونکہ یہ جو بہت سی اس کی چیزیں ہیں، خاص طور پہ جیسے مکئی ہے، یہ سب ہے، یہ اگر جینیٹیکلی ماڈیفائیڈ ہے تو یہ کراس پولینیشن کے ذریعے وہ اس کاشت کو بھی متاثر کرتی ہے جو صحیح بیج استعمال کیے گئے ہوں، اس کاشت کو بھی یہ پلوٹ کر دیتی ہے. تو کسی نے انوائرمنٹ پہ بھی اس کے اثرات ہیں، لوگوں کی صحتوں پہ بھی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ جب سے ہم نے یہ استعمال کرنا شروع کیے
تو لوگ کینسر بہت بڑھ گیا ہے اور فالج اور الرجیز بہت بڑھ گئی ہیں، مگر ہمارے حکمرانوں کو بالکل پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی صحت اتنی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، وہ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر شاہدہ وزارت موجود ہیں، زیادہ تعارف کی تو محتاج ہے ہی نہیں ہم سوالات کا سلسلہ رکھیں گے، ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر شاہدہ وزارت موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں ایک آپ جو کتاب ہے وہ جو اس کی تھیم تو یہی ہونا چاہیے کہ الٹرنیٹیو ٹو دا IMF، کہ متبادل IMF کا کیا ہو کہ ہمارے جتنے امراض ہیں اس کا کچھ درما ہو جائے، کچھ علاج ہو جائے، ہمیں تشفی ہو جائے۔ تو الٹرنیٹیو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ IMF کو ہٹاتے ہیں، ہم پھینکتے ہیں، جس طرف وہ ہمیں ٹھوکر مارتے ہیں تو ہم بھی جو ہے ان کو للکار سکتے ہیں۔ تو اس کے آپ روشنی ڈالیے کہ آلٹرنیٹیوز کیا ہیں؟ اگر IMF نہ ہو، اس کا شکنجہ نہ ہو، چنگل نہ ہو، تو ہم کیسے جی سکتے ہیں اور کس طرح اور کس کوالٹی کا جی سکتے ہیں؟ دیکھیے، ابھی آپ پہلے تو یہ دیکھیے کہ موجودہ کیا کیا جا رہا ہے۔ جو حکومتیں پاکستان میں IMF سے قرضے لیتی ہیں، وہ قرضے لے لے کے اپنے خرچے پورے کرتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس پیسے کم ہیں، ہم یہ جو بیلنس آف، ایک تو ملک کے اندر جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں بھی کمی ہے، اور پھر جو بیلنس آف ٹریڈ ہے، بیلنس آف پیمنٹ، اس میں بھی کمی ہے، ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں، تو وہ قرضے لے لے کے اپنے یہ خرچے پورے کرتی ہیں۔ صحیح۔ تو اب اس میں کیسا ڈیفیسٹ آتا کیسے؟ میں تھوڑا سا اس کا تنقید کر دوں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ IMF سے قرضے لیتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے چادر دیکھ کے پاؤں نہیں پھیلاتے، آپ اپنی آرام سے رہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جو ہماری کمی ہے وہ ہم قرضے سے پورے کر دیں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ قرضے لیتے ہیں۔ IMF کے وہ کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ان کے قرضے سستے ہیں، ان سے لے لیں۔ ان کے قرضے سستے نہیں ہیں، ان کے قرضوں میں بہت کڑی شرائط ہیں، اور اس میں دو شرائط بہت ان کی، تو کہتے ہیں انٹرسٹ لیس ہے۔ انٹرسٹ لیس تو نہیں کہتے، کہتے ہیں کم ہے، انٹرسٹ ریٹ کم ہے۔ اچھا۔ مگر ان کے مختلف قسم کے قرضے ہیں، اور اب جو ہمیں مل رہے ہیں اس میں انٹرسٹ بھی کافی ہے۔ ان کے شروع میں وہ جب کسی ملک کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتے ہیں تو کم شرط پہ، کم انٹرسٹ پہ قرضہ دیتے ہیں، مگر جب وہ ملک پھنس جاتا ہے تو پھر وہ اپنی بڑھا دیتے ہیں انٹرسٹ ریٹ۔ تو میں ان کی پالیسیز کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ ان کی دو خاص وہ ہیں، وہ ملکوں سے کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کا ٹریڈ بیلنس کم ہے، وہ ہے، اس میں بجٹ ڈیفیسٹ ہے، تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنی کرنسی کی قدر کم کریں، ڈی ویلیو کریں۔ وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ ڈی ویلیو کریں، اور اس ڈی ویلیویشن سے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی، اور جب آپ کی ایکسپورٹس کہاں بڑھتی ہے؟ ہمارے ساتھ تو ڈی ویلیو بھی کر، جی میں ذرا آ رہی ہوں، پلیز۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی تو آپ کا یہ بجٹ ڈیفیسٹ، جو بیلنس آف پیمنٹ کا ڈیفیسٹ ہے، یہ پر ہو جائے گا۔ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں، دوسرے وہ یہ کہتے ہیں، میں بھی اس پہ آؤں گی کہ یہ ہوتا ہے یا نہیں۔ دوسرے وہ جب وہ آپ اپنے روپے کی قدر کم کرتے ہیں، ڈی ویلیو کرتے ہیں کرنسی کو، تو آپ کی امپورٹس مہنگی ہو جاتی ہیں اور ایکسپورٹ سستی ہو جاتی ہیں۔ امپورٹس جب مہنگی ہوتی ہے تو امپورٹس میں ہمارے انڈسٹریل را مٹیریل ہے، کیپٹل گڈز ہیں، یہ سب مہنگے ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہماری صنعتوں کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جاتی ہے، اور اس پہ لاگت زیادہ آتی ہے۔ لاگت زیادہ آتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جب اس کی وجہ سے مہنگائی ہو جاتی ہے، جب مہنگائی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اب آپ اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں، شرح سود بڑھا دیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے آپ کی سستا ہو جائے گا، جی میں، اور وہ بھی نہیں ہوتا۔ جی میں اس پہ آ رہی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا شرح سود بڑھا دیں، کیونکہ یہ اینٹی انفلیشنری میجر کے طور پہ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جن ملکوں میں انفلیشن افراط زر اس لیے ہو رہی ہو
کہ وہاں طلب بہت بڑھ رہی ہو. دیکھیے انفلیشن مختلف قسم کا ہوتا ہے. ایک تو ڈیمانڈ پل انفلیشن ہوتا ہے, ایک کاسٹ پش انفلیشن ہوتا ہے, اور دوسرے کاسٹ والا ہوتا ہے. ان کا یہ جو طریقہ کار ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں. انٹرسٹ ریٹ جب بڑھانا چاہیے جب آپ کا جو انفلیشن ہے وہ ڈیمانڈ پل انفلیشن ہو, مگر ہمارا جو انفلیشن ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ڈی ویلیو کرتے ہیں کرنسی کو. تو انڈسٹری بیٹھی ہوتی ہے تو ہم ڈیمانڈ پل کیسے کریں گے؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارا جو انفلیشن ہوتا ہے وہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ہوتا ہے. جب ڈی ویلیویشن ہوتی ہے کرنسی تو ہماری وہ بڑھ جاتا ہے, تیل کی قیمت بڑھتی ہے, اس کی وجہ سے ساری قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, اور پھر انڈسٹریل را مٹیریل اور کیپٹل گڈس کی قیمتیں بڑھتی ہیں, اس سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جاتا ہے. تو یہ ڈیمانڈ پل انفلیشن نہیں ہے, یہ کاسٹ پش انفلیشن ہے. اور جب آپ کاسٹ پش آپ کا انفلیشن ہے تو اس کی وہ انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے سے اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. ہم نے انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ میں ہمارا جو اکنامکس ڈپارٹمنٹ ہے ہم نے ابھی کچھ مطالعہ کیا ہے, کچھ تحقیق کی ہے, اور ہم نے یہ دیکھا ہے, ہم نے ایک تو یہ چیک کیا ہے کہ کیا ڈی ویلیویشن سے ایکسپورٹس بڑھتی ہیں, اور ہمارے جو اس تحقیق میں ہم نے یہ پتہ کیا ہے ہمارے کولیگز نے کہ جب ہم ڈی ویلیو کرتے ہیں تو اس سے ایکسپورٹس نہیں بڑھتی ہیں, اور اس کی وجہ سے ہمارے بیلنس آف ٹریڈ پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے کرنسی کو ڈی ویلیو کرنے سے. دوسرے ہم نے یہ تحقیق کی ہے کچھ اور کولیگز نے. نیگیٹو تو پڑتا ہے نا, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. مطلب اس سے ہمارا بیلنس آف ٹریڈ کو مطلب ہم اس کا ٹریڈ توازن کو کم نہیں, اس کو ڈیفیسٹ کو کم نہیں کر پا رہے ہیں. اچھا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کو, تو ہمارے کچھ کولیگز نے یہ تحقیق کی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کا ہم نے اثر دیکھا ہے کنزیومر پرائس انڈیکس پہ, کہ کیا جب ہم انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں تو کنزیومر پرائس انڈیکس پہ کوئی اثر پڑتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے سے کنزیومر پرائس انڈیکس کا کم نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ زیادہ ہی ہو جاتی ہے. تو یہ جو ان کی شرائط ہیں یہ فیل ہو گئی ہیں, اور پاکستان کی حکومتیں بغیر کوئی تحقیق کیے, بغیر کسی کے, وہ منوان ان کی شرائط مان لی ہیں. انہوں نے ابھی پچھلے دنوں پاکستان کی حکومت نے شروع تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا تھا, اور اسی اس سلسلے کو جاری رکھا موجودہ حکومت نے. انہوں نے یہ ساری شرائط مان لی. عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی آپ ان کی شرائط مانتے تھے تو وہ کچھ پیسے دیتے تھے, پھر وہ کچھ اپنی شرائط منواتے تھے, پھر کچھ اور پیسے دیتے تھے. مگر اس دفعہ انہوں نے یہ کیا کہ اپنی ساری شرائط مان لی اور حکومت کرتی گئی جیسا وہ کہتے گئے. ہم نے اپنی معیشت کو تباہ کر دیا, ہماری شرح نمود بہت کم ہو گئی. ہمارے یہاں لاکھوں بلکہ 1.5 کروڑ کے قریب لوگ بے روزگار ہو گئے, سینکڑوں کارخانے بند ہو گئے, ہزاروں کارخانے بلکہ بند ہو گئے, اور غربت بہت بڑھ گئی. کھانے پینے کی اشیاء اور ساری قیمتیں اتنی بڑھ گئی, اور انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا, انہوں نے صرف آپ کی معیشت کو تباہ کر دیا. آپ کی بات سے یہ لباب یہ نکلا جو اس معاملے میں ہے کہ دیکھیں ہم جو ہے نا انفلیشن کم کرنے کے لیے ہم جب شرح سود ہم بڑھاتے ہیں جس طرح کے, تو اب ہم 21 پہ لے گئے, 21 پہ, یہ 22 پہ ہو گیا. اگر اب جو ہے اگر یہی برطانیہ میں ہو تو وہ اس طرح کا نہیں بڑھتا, اس کے کاسٹ آف ڈوئنگ بڑھ جاتی ہے, بڑے مسائل ہو جاتے ہیں, اور وہ قیمتیں بھی نہیں بڑھتی, کوئی سستائی بھی نہیں ہوتی, سارے مسائل اپنی جگہ پر ہیں. تو جو آلٹرنیٹیو آپ نے ڈھونڈا ہے آئی ایم ایف کا, کہ اس مسئلے میں آلٹرنیٹیو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی میں بتاتی ہوں. دیکھیے انہوں نے کہا ہے, اسٹیگلٹس نے اپنی کتاب میں کہا ہے گلوبلائزیشن اینڈ اٹس ڈسکنٹینٹس, انہوں نے کوٹ کیا ہے ایک امریکی صدر کو, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کبھی بھی وہ پالیسیاں نہیں اختیار کریں جو ہم ڈیولپنگ کنٹریز پہ مسلط کرتے ہیں. اور پاکستان کا جو 22% انٹرسٹ ریٹ ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ پاکستان کا اس وقت ہے, وہ 22% ہے. 22% بہت ہوتا ہے جی, اور اس کی وجہ سے صنعت کار کو کوئی انسینٹیو ہی نہیں ہے سرمایہ کاری کرنے کو. وہ کہہ رہے ہیں وہ گھر پہ بیٹھ کے 21-22% کما سکتے, تو ان کو کیا ضرورت ہے
سرمایہ کاری کرنے کی. نہ امپورٹ ہو رہی نہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے تو کیا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ انہوں نے ہماری معیشت کو تباہ کر دیا ہے اور حکومت کرتی گئی. اب دیکھیں آؤٹ اسپوکن آپ ہیں نا, میں فائدہ اٹھاتا ہوں. اب ایسی صورتحال میں جب ایسا کیوس ہو, ایجنٹ وہاں گھسے ہوئے ہوں, ہماری صفوں میں ہو, ہمارے ایوانوں میں ہو, پالیسی ساز اداروں میں ہو, ہمارے دانشوروں میں ہو, اور اتنی بڑی تعداد میں ہو کہ ہمارا ملک جو ہے اس کے پلر جو ہے نیچے آ رہے ہیں, ہماری عمارت گری جا رہی ہے اور زمین بوس ہونے کے لیے تیار ہے, لیکن ہمارے پاس وہی بات ہے کہ آلٹرنیٹو کچھ ہم سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں. آپ کیا دیں؟ اب میں اپنا آلٹرنیٹو آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیے میرے آلٹرنیٹو میں یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کریں کہ آپ اپنے طرز زندگی وہی رکھیں مگر آپ قرضے لیتے رہیں اور اس سے خرچے چلاتے رہیں. اب ایک یہ بہت فیشنیبل ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں IMF سے قرضہ لینا اس لیے بہت ضروری ہے کہ پھر اور سب بھی قرضہ دیں گے. یعنی کہ آپ نے ایک یہ کیا مت ہے؟ یہ وہ کہتے ہیں کہ وہ IMF کا دیکھیں گے کہ IMF قرضہ دے رہا ہے. دیکھیے آپ کا اس سے ذہن کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صرف قرضے لے کے گزارا کرنا چاہتے ہیں. اب میں آپ کو اپنے آلٹرنیٹو کا بتاؤں. میں نے یہ کہا ہے اپنے آلٹرنیٹو میں کہ میں نے بیلنس آف پیمنٹ کو دیکھا ہے. ہمارا یہ جو میں نے کیا ہے اس میں کتاب میں ایک وہ کیا ہے بیلنس آف پیمنٹ آج سے 90 سے ایسا ہو رہا ہے. جی میں نے ایک 2018-19 کا بیلنس آف پیمنٹ کو دیکھا ہے, اس کے فگرز کو دیکھیں, اور میں نے اس میں دیکھا کہ اس میں بہت تعیشات امپورٹ ہو رہی ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے چاکلیٹس آ رہے ہیں, امپورٹڈ پھل آ رہے ہیں, سبزیاں آ رہی ہیں اشرافیہ کے لیے, جی سامان کتے بلی کا کھانا آ رہا ہے, عیاشی کا سامان, کتے بلی کا کھانا. اور تو میں نے اس کو دیکھا تو 315 بلین کا یہ سب کچھ آ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ جب اس وقت اس ملک پہ اتنے ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں تو اس کو بند کر دیا جائے. بلین کتنے؟ 3.15 بلین 18-19 کے بیلنس آف پیمنٹ میں. دوسرے میں نے پھر دیکھا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ پیٹرول کا اور گیس اور یہ چیزیں جو ہم لے رہے ہیں, جو بل کتنا ہے جی اس کا تھا 6.5 بلین, نہیں سوری 10.5 بلین ڈالرز. اور 10.5 بلین ڈالرز کو آپ ظاہر ہے ان چیزوں کو روک تو نہیں سکتے, یہ تو آپ کی ضروریات ہیں, مگر میں نے اس میں سجیسٹ کیا ہے کہ یہ چیزیں ہم ایسے ملکوں سے لے سکتے ہیں جو تیار ہیں بارٹر ٹریڈ پہ. مثال کے طور پہ ایران نے ہمیں 90 کی دہائی میں آفر کیا تھا کہ ہم آپ کو تیل دے دیں گے, اس کے بدلے آپ کو آئل دینے کی ضرورت وہ نہیں ہے, ڈالر میں پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مگر آپ ہمیں اس کے بدلے ہیوی میکینیکل الٹرنیٹیو کرنسی پر آ رہے ہیں. جی اب تو آ رہے ہیں, مگر اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں سیمنٹ اینڈ شوگر پلانٹس بنا کے دے دیں ہیوی میکینیکل کمپلیکس میں. تو یہ بارٹر ٹریڈ تھی کہ ہم ان کو سیمنٹ اینڈ شوگر پلانٹس دیتے, چیز دیں گے, چیز لیں گے, اور وہ ہمیں تیل دیتے. اسی طرح روس بھی تیار ہے بارٹر ٹریڈ پہ بھی اور لوکل کرنسی میں بھی. یعنی کہ آپ کرنسی سواپ اگریمنٹس کر لیں ان سے, اور شاید ہو گیا ہے روس کے ساتھ. تو یہ جو ابھی تیل آ رہا ہے ابھی تو انہوں نے چین کی کرنسی میں لیا, ہم پہ اتنا تو اعتبار نہیں کیا کہ ہماری کرنسی کو قبول کر لیتے ہیں, مگر یہ تو کیونکہ ہماری تو ساکھ ہی نہیں ہے. ابھی تو ہماری ساکھ اتنی نہیں ہے, مگر اگر آپ لوکل کرنسی میں بھی کر دیں وہ بھی صحیح ہے. اور اس سے ڈالر کی ڈیمانڈ اتنی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو, اور آپ اس میں کچھ ملکوں سے بارٹر پہ کریں, کچھ ملکوں سے آپ لوکل کرنسی میں کریں, تو آپ یہ 10.5 بلین ڈالرز ہیں یہ آپ بچا سکتے ہیں. آپ کو ڈالرز کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ یہ بارٹر میں. پھر مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں, سوالات بھی ہمارے پاس ہیں, 10 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں, ہم چاہیں گے زیادہ زیادہ باتیں کر لیں, زیادہ زیادہ سوالات اٹھا لیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ. آپ کی کتاب ہے, بڑی ضخیم کتاب ہے, آلٹرنیٹیو ٹو دا IMF. اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں, اور جو آؤٹ آف باکس سولوشن انہوں نے دیے ہیں اس میں ہم نے کچھ بات کر لی ہے, اور کچھ ہمارے پوائنٹس ایسے ہیں جو بہت ضروری ہے کہ ہم ڈسکس کریں کہ IMF کے بغیر ہم
اس میدان میں یہ جو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا بہتری لا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دوبارہ خیر مقدم آپ کا. ہم سوال یہ کر رہے تھے کہ الٹرنیٹیو تو آپ نے کئی میدانوں میں دے دیے ہیں ایشوز پہ. اب یہ ہے کہ اب جو نئے ہمارے مسئلے ہیں کہ یہ کرنسی ڈی ویلیو کرتے رہتے ہیں, ان کو یہی تمیز نہیں کہ ڈی ویلیو ہونے سے کتنا قرضہ بڑھ جاتا ہے. جی قرضہ بہت بڑھ جاتا ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت بڑھ جاتی ہے. ہمارا بہت بڑے پیمانے پہ قرضہ بڑھا ہے. یہ $6 بلین جو گورنمنٹ نے IMF سے لیے تھے, اس کی جو کنڈیشنلٹی تھی کہ ڈی ویلیو کرو اور یہ جو انٹرسٹ ریٹ بڑھاؤ, پچھلے 4 سال میں انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے اور ڈی ویلیویشن کرنے سے ہمارا جو قرضہ ہے وہ $100 بلین سے زیادہ سے بڑھ گیا ہے. اور $6 بلین لینے کے لیے ہمارے قرضے میں 6 ملین لے کر ہم نے $100 بلین کا بوجھ بڑھا دیا ہے. جی, اور دوسری یہ میں آلٹرنیٹیو جو بات کر رہی تھی تو اس میں یہ ہے کہ ڈی ویلیویشن سے ایکسپورٹس بھی نہیں بڑھے ہیں, صرف ہم نے اپنا قرضہ بڑھایا ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھی ہے, اس کی وجہ سے قیمتیں بڑھی ہیں, اس کی وجہ سے قرضے کی وجہ سے ڈوئنگ بڑھی ہے نا, ہمارا کاسٹ آف ڈوئنگ بڑھ گئی. جی بالکل. تو اور جو میرا آلٹرنیٹیو ہے اس پہ اگر واپس آ جائیں, میں ختم کر لوں. دیکھیے بہت بڑی بڑی مارکیٹس ہیں جہاں ہم اپنے بہت سے ایکسپورٹس کی کھپت ہو سکتی ہے, اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے IMF کی ان کی طرف سے کہ آپ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کریں, ایکسپورٹس کو سستا کریں. مگر ہمیں ایکسپورٹس کو سستا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ایکسپورٹس کی کوالٹی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ ہمارے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں, جیسا کہ ابھی ہماری بات ہو رہی ہے, کمپیٹ نہیں کر پاتے, وہ کہتے ہیں کہ اس لیے قیمتیں گراتے ہیں. جی جی, جیسے ہمارے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس میں جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ پچھلی گورنمنٹ نے, نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, وہ سارے مل گئے ساتھ میں, انہوں نے سیڈ ایکٹ میں ترمیم کر دی. اب ہمارے یہاں جو بہت سی چیزیں ہیں جو پیدا ہو رہی ہیں جو جینیٹیکلی ماڈیفائڈ ہیں, اور ہمارے آپ نے بتایا کہ اس پہ جو ہے, اور بہت سے یہ ملک ہیں انہوں نے بین کی ہوئی ہیں. دنیا کے 64 ممالک نے جینیٹیکلی ماڈیفائڈ چیزوں پر بین لگایا ہوا. ہم لوگوں نے نہیں لگایا, ہم نے بین نہیں, ہم نے تو بلکہ اوپن کر دیا ہے, اور ہم نے لیبلنگ لا بھی نہیں پاس کیا ہے. لیبلنگ لا کا مطلب یہ ہے کہ آپ تفریق کر سکیں کہ کھانے پینے کی کون سی چیز جو ہے وہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ ہے اور کون سی قدرتی ہے اور کون سی کیسی ہے. تو اس میں آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے. تو 64 ممالک کو ہوش ہے, جی ان کو اپنے لوگوں کی صحت کا بھی پرواہ ہے. میں 2016 میں روس گئی تھی, اس وقت روس نے بین کیا تھا GMOs کو, اور صدر پیوٹن نے کہا تھا کہ میں اجازت نہیں دوں گا ویسٹرن سیڈ کمپنیز, فارماسیوٹیکل کمپنی اور فاسٹ فوڈ چینز کو کہ وہ ہمارے روسی لوگوں کی صحت کو تباہ کریں. یہ کہہ کے انہوں نے بین کی تھی. اور کہنے کو جمہوری حکومت نہیں ہے, کہنے کو ہم جمہوری ہیں, اور ہم نے پوری کھلی اجازت دی ہوئی ہے. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہمارے کھانے پینے کی اشیاء صحیح ہو, کوالٹی صحیح ہو, تو بہت بڑی منڈیاں ہیں روس میں اور سینٹرل ایشین ممالک میں, اور یورپین یونین میں 27 میں سے 19 ملکوں نے بین کی ہوئی ہیں. تو ہم ان ملکوں کو سپلائی کر سکتے ہیں ایگریکلچرل پروڈکٹس, اور ہماری اس طرح ایکسپورٹس بہت بڑھ سکتی ہیں. مگر ہمیں GMOs کو پہلے بین کرنا ہوگا, ہمیں لیبلنگ لا پاس کرنا ہوگا, تب جا کے ہم ان کو وہ ہماری چیزوں کو ایکسیپٹ کریں گے. دیکھیں ایک فریش ایگزامپل ہے کہ انڈیا کی دوائیں نے تباہی مچا دی, اموات ہو رہی ہیں, اور بڑا ایکشن لیا گیا دنیا میں, اس پہ بین لگایا جا رہا ہے. آواز بڑے بڑے اداروں میں آواز اٹھائی جا رہی, پلیٹ فارمز پر. یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ ہمارے ساتھ بھی کرتا ہے. اور ہم انڈیا کی دوائی تو بہت کھلے عام آتی ہے ہمارے پاس. جی بالکل, دشمن اپنی جگہ پہ, دوائیاں اور جو فائدہ اس کو پہنچا سکتے ہیں, ہماری جان کو خطرہ ہے, وہ اندر سے اس طرح بھی تو ہمیں مار رہا ہے. جی دیکھیے انڈیا بھی اور امریکہ بھی, دوسرے اور ملک بھی, انڈیا بھی, امریکہ بھی, وہ ہمیں کھانے پینے کی اشیاء بھیج رہے ہیں جو جینیٹیکلی ماڈیفائڈ ہیں. اور ہم میں اتنا بھی ہمیں وہ نہیں ہے شعور
کہ ہم ان چیزوں کو ٹیسٹ کریں اور نہیں آنے دیں، مگر ہم ان کو آنے دے رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک وہ تھا تیل کے جہاز تھے، وہ آنا چاہ رہے تھے، سویا بین آئل کا اس میں تھا، اور اس میں جینیٹیکلی ماڈیفائڈ سویا بین تھی، اور پاکستان کی انوائرمنٹ وغیرہ کی منسٹری وہ اس کو روک رہے تھے۔ اور مجھے بہت افسوس ہوا سن کے کہ امریکہ کے جو ایمبیسڈر ہیں وہ پورا پریشر ڈال رہے تھے کہ اس کو آنے دو، اور جب گورنمنٹ نہیں مان رہی تھی، گورنمنٹ نے بھی ایک سٹینڈ لیا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ کے لیے آ جانے دو۔ اب مجھے نہیں پتا آخر میں کیا ہوا، مگر یہ خبر تو چلی تھی کہ جی، مگر میں یہ بتا رہی ہوں کہ پاکستان کی حکومتیں جو ہیں ان کو پاکستان کے لوگوں کی صحت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اسی طرح ہم جو سبزیاں اور پھل وغیرہ اور سیریلز پیدا کر رہے ہیں وہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ ہیں بہت سے، اس لیے ہم بہت بڑی بڑی منڈیاں ہیں، روس کی ہے، سینٹرل ایشیا کی ہے، یورپین یونین کی ہے، ہم ان کو سپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے جینیٹیکلی ماڈیفائڈ کو بہت بڑے پیمانے پہ گورنمنٹس پروموٹ کر رہی ہیں، اور اسی طرح لیبلنگ لا پاس نہیں ہوا ہے۔ تو اگر ہم یہ سب کر دیں، ہم اپنی کوالٹی بہتر کر لیں کھانے پینے کی اشیاء کی، تو ہمارے پاس بہت سی منڈیاں ہیں جہاں ہم سپلائی کر سکتے ہیں اور اپنی ایکسپورٹس کی ارننگز بڑھا سکتے ہیں۔ تو ایک یہ اور طریقہ بھی ہے۔ دیکھیں 10-12 ایونیو ہوں گے جو اب کھلے ہوئے ہیں، اور وہ 2 دہائیوں سے 3 دہائیوں سے کھلے ہوئے ہیں، نیا تو ڈھونڈتے نہیں، کیوں ایسا کیوں کرتے؟ دنیا پوری چھان مارتی ہے، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ بالکل، دیکھیے بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ایک کوئی ایسا وہ مشورہ دوں جس سے ہمارے معیشت، ایک مشورے سے حالات بدل جائیں، معیشت وہ ہو جائے، خوشحالی آ جائے، وہ ایک مشورہ یہ ہوگا جیسا کہ آپ نے اپنے ابھی شروع کے کلمات میں کہا کہ ہمارے یہاں ہر لیول پہ بہت زیادہ پینیٹریشن ہے۔ بہت سے لوگ جو عالمی مالیاتی اداروں کے لیے کام کر رہے ہیں یا غیر ملکوں کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ پاکستان میں بہت سے لوگ جو ڈوئل نیشنلز ہیں، وہ ان اپنے ملکوں کی مفادات لے کے چلتے ہیں جس کے وہ ڈوئل نیشنل ہیں۔ اور ڈوئل نیشنل پاکستانی تو زیادہ ہے، پاکستان میں 23,000 کے قریب ڈوئل نیشنلز ہیں جو ہمارے یہاں بڑی بڑی پوزیشنز پہ فائز ہیں۔ اور اگر وہ کچھ جرم کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارا امریکہ آ کے چھڑا لے۔ جی، وہ چھڑا لیتا ہے، ہوتا بھی یہی ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے ہیں جو پاکستانی نیشنلز ہیں مگر وہ باہر کے ملکوں کے لیے کام کر رہے ہیں، ایجنٹ، جی، اور بڑی بڑی پوزیشنز پہ ہیں۔ تو دیکھیے یہاں کے لوکل لوگ ہیں، جی، مگر وہ پوزیشنز پہ آتے ہیں اور پاکستان کے مفادات کو نہیں دیکھتے، باہر کے مفادات کو لے کے چلتے ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیے حکومت پاکستان ہے اور اس میں اتنے خرچے ہوتے ہیں ان لوگوں کے تنخواہوں پہ، ان کے پرکس پہ، پریویلیجز پہ اور مراد پہ، مگر یہ پاکستان کے مفادات کو بھی نہیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی، ایک اگر آپ مجھ سے مشورہ مانگیں، بلکہ میں چیف آف آرمی سٹاف سے یہ درخواست کرنا چاہوں گی کہ آپ پاکستان میں جو لوگ بیرونی ملکوں کے لیے کام کر رہے ہیں یا ڈوئل نیشنلز ہیں ان کا رول ختم کروائیے، اور جو لوگ محب وطن ہیں، پاکستانی ہیں، قابل ہیں، ایماندار ہیں، ان کا رول پاکستان کے حکومت میں بڑھائیے، خاص طور پہ اکنامک مینیجرز میں بڑھائیے، تو پاکستان کے حالات صحیح ہوں گے۔ ہمارے پاس 1 منٹ ہے، ایک سوال میں اور کر لوں کیونکہ یہ جو اوڈیس ڈیٹ ہوتا ہے، یہ جو جعلی قرضے ہیں اور ایسی ہمیں دیے جاتے ہیں اور گھیر لیا جاتا ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم تو ویسے ہی ڈوب رہے ہیں، ہم تو واپس کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں، یہ اس کی صورتحال کیا ہے؟ تو تھوڑا مختصر ہمارا ٹائم بھی کیا میں سوال سمجھی نہیں؟ اوڈیس جو قرضے ہوتا ہے، اوڈیس، اوکے، دیکھیے اوڈیس ڈیٹ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے، یہ ایک امریکن یونائٹڈ نیشنز میں کیرن لساکا تھی، انہوں نے یہ استعمال کیا تھا لفظ، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو زبردستی قرضے دیے جائیں تو ان کو واپس کرنا ملک کی وہ نہیں ہے، ملک کو ذمہ داری نہیں ہے۔ مگر میرا یہ خیال ہے کہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے یہ جو ہمارے
اسٹریٹجک ایسٹس ہیں. مثال کے طور پہ حکومتیں یہ کر رہی ہیں کہ ہمارے یہ جو بندرگاہیں ہیں ان کے ٹرمینلز اور اسلام آباد ایئرپورٹ کو جو ہے اس کو باہر والوں کو آؤٹ سورس کر رہی ہیں. وہ بہت خطرناک ہے. مطلب پاکستان کو پارشلی بیچا جا رہا ہے. جی بالکل, اور وہ بہت خطرناک ہے کیونکہ دیکھیے ان لوگوں کے کچھ ایسے عزائم ہیں. ابھی کچھ سال پہلے یہ ہوا تھا کہ کراچی ایئرپورٹ کو ایک باہر کی کمپنی کو آؤٹ سورس کیا گیا تھا, اور وہ جو باہر کی کمپنی تھی وہ اس کو چلا رہی تھی, مگر اس کمپنی کے پیچھے ایک مغربی ملک کی خفیہ ایجنسی ان کے ساتھ کام کر رہی تھی, اور انہوں نے اس پہ پاکستان کے کراچی ایئرپورٹ پہ کچھ آلات لگا دیے تھے. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ تو آپ اپنے یہ چیزیں آؤٹ سورس کر دیں, پیسے کما لیں, ان کے بہت عزائم ہیں. جی, تو اس لیے ہمیں بہت یہ چاہیے کہ ہمارے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں ان کو ہم بالکل ان کی نیجکاری نہ کریں, ان کو آؤٹ سورس نہ کریں, نہ کسی کمپنی کو ہمارے جو ٹرمینلز ہیں اور ایئرپورٹس ہیں ان کو بالکل ان کے حوالے نہ کیا جائے. پروفیسر, ڈاکٹر, شاہدہ وزارت, ہر وزن وہی ہے. پروفیسر بھی آپ اتنی معتبر ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں, اور پھر آپ کا اپنا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے, اور آؤٹ اسپوکن اب آنیسٹ سمجھی جاتی ہے اس فیلڈ میں, اور ہم نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے. ہمارے لیے اعزاز ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اتنے مختلف جہت میں آپ نے بات کی کہ آئی ایم ایف کا تو ڈھکوسلا ہے, ایک سازش ہے, اس کا کیسے مقابلہ کیا جائے. اگر ہم ہوش و خرد سے کام لیں, سمجھ سے اپنے ملکی مفاد میں اگر ہم سوچیں تو اس کا حل اتنا مشکل نہیں ہے. آؤٹ آف باکس کا کام کرنا ہوگا اور اس کے سولوشن ڈھونڈنے ہوں گے. اس میں آپ نے 468 صفحات کی کتاب ڈالی. میں تو یہی درخواست کروں گا لوگ پڑھیں, سوچیں اور جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں اور آپ کو دعائیں دیں. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چلا. اپنے میزبان کو, اپنے میزبان محترمہ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.